अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, कल मैंने आपको उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का आपको पूरा मैंने उनके मनाकिब, उनका तारुफ, उनकी ज़िंदगी के कुछ अहवाल, उनके बारे में रसूलुल्लाह के तारीफ़ी कलिमात, उनको जन्नती के होने की खुशखबरियाँ और बहुत कुछ मैंने आपको सुनाया। और जो इतराज़ात लोग करते थे सैयदना उस्मान गनी पे, वो बताया मैंने आपको। और ये चाल किसने चलाई थी और कौन था जो शर फैला रहा था, अब्दुल्ला बिन सबा, उसके बारे में भी मैंने आपको तफसील से बताया था और आसान लफ्ज़ों में बताया था। आज भी कोशिश करता हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको इस मज़लूम शहीद खलीफा के हवाले से आपको बताऊं और उनका यौम शहादत आपको बताऊं, ताकि आपको जब करबला का वाक़या आए तो आपके जहन में ये वाक़या ज़रूर मौजूद हो, जो कि आगाज़ था खवारिज का। अल्लाह अकबर। तो ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो है, वो एक और सहाबी है, उनको बुला रहे हैं। वो पूछते हैं कि भाई आप लोग चाहते क्या हैं, ये जो लोग जमा हुए हैं एहतजाज करने वाले, ये स्ट्राइक करने वाले, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तीन बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि आप अम्र खिलाफत के उनके लिए खाली कर दें, आप खिलाफत छोड़ दें। आप उनसे कह दें कि ये अम्र खिलाफत तुम्हारा मामला है, तो तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो, आप अपने नफ्स से क़िसास लें। अगर आप इससे भी इनकार करते हैं तो ये कौम आपस में क़िताल करेगी। आपने जवाब में फरमाया कि उनका ये कहना कि अम्र खिलाफत उनके लिए खाली कर दिया जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो कमीज़ अल्लाह ताला ने मुझे पहनाई हो उसे मैं उतार दूं, और उनका ये मुतालबा कि मैं उनके लिए अपने नफ्स से खुद ही किसास लूं, तो याद रखो अल्लाह की कसम, अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरे बाद आपस में मोहब्बत नहीं रख सकोगे और ना इकट्ठे नमाज पढ़ सकोगे और ना मेरे बाद बाहम मुजतमे होकर अपने दुश्मन से किताल कर सकोगे। ये अब बातें चल रही हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। और सैयदना उस्मान गनी जो है, वो अपने जो मुज़ाकराती टीम गई थी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। और वो बता रहे हैं, उस पर सैयदना उस्मान गनी का जो स्टेटमेंट था वो उन्होंने दिया कि ये अम्र खिलाफत से मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। रावी कहते हैं कि उसके बाद भेड़िए की शक्ल का एक छोटा सा आदमी आया, बदसूरत सा, और दरवाजे से झांक कर वापस चला गया। फिर मोहम्मद बिन अबी बकर 13 आदमियों के साथ आया, 13 आदमियों के साथ, और आपकी दाढ़ी पकड़कर लटक गया। छोटा सा आदमी था, आपकी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर लटक गया उसके साथ, यहां तक कि मैंने उसके दाढ़ों की आवाज सुनी। उसने कहा, मुआविया आपके काम ना आया, इब्ने आमिर आपके काम ना आया, आपके खतूत ने आपको कुछ नफा नहीं दिया। यानी हज़रत अमीर मुआविया, इब्न आमिर और ये लोग जो थे, ये हज़रत उस्मान गनी के ख़ानदान से थे। यही इतराज़ था उन लोगों को कि आपने अपने ख़ानदान वालों को बहुत ज़्यादा मराआत दी हैं और उनको ओहदे दिए हुए हैं। तो ये जो बलवावी थे, जो लोग खवारिज थे, और ये जो आए थे सैयदना उस्मान गनी के पास आए थे एहतजाज करने के लिए, वो कह रहे हैं कि ये आपके जितने भी गवर्नर थे ये आपके काम नहीं आए। आपने उससे फरमाया, ए मेरे भतीजे, भतीजे मोहम्मद बिन अबी बकर है, अल्लाह अकबर, ए मेरे भतीजे मेरी दाढ़ी छोड़ दे। रावी कहते हैं कि मैंने उसे देखा कि उसने आंख के इशारे से एक आदमी से मदद तलब की। वो आदमी खंजर लेकर आपकी तरफ बढ़ा और आपके सर पर जख्म लगाया। रावी ने पूछा, फिर क्या हुआ। रुबाब ने कहा, फिर उनमें उन सब ने मिलकर बाकायदा हमला किया और आपको शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा, उसामा बिन जैद की लोंडी है खंसा। उन्होंने बयान किया कि यह खंसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जौजा नाइला उनके साथ उस वक़्त मकान में थी। खंसा कहती है कि मोहम्मद बिन अबू बकर अंदर दाखिल हुआ और उसने आपकी दाढ़ी पकड़ ली और अपने खंजर के साथ आपका हल्क काटने का कसद किया। आपने उससे फरमाया, ए मेरे भतीजे छोड़ दे, अल्लाह की कसम तूने ऐसी जगह हाथ डाला है कि तुम्हारे वालिद के लिए भी इस जगह हाथ डालना मुमकिन नहीं था।
محمد بن ابو بکر نے یہ سن کر چھوڑ دیا اور نادم ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر چلا گیا۔ باب الصفہ پر ایک جماعت نے ان کا سامنا کیا، ان کے درمیان کافی دیر تک سوال جواب ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ جماعت غالب آ گئی اور اندر داخل ہو گئی اور محمد بن ابو بکر واپس چلا گیا۔ پھر ایک آدمی ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر لوگوں کے آگے آگے چلتا ہوا آپ کے سامنے پہنچا اور آپ کے سر پر اسے دے مارا۔ آپ کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہہ کر قرآن کریم پر گر گیا اور اسے آلودہ کر دیا خون سے، قرآن مجید کو۔ پھر ان سب نے حملہ کر دیا ایک ساتھ۔ ایک آدمی نے آپ کے سینے پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ پاس ہی کھڑی تھی، وہ چلائیں اور اپنے آپ کو آپ کے اوپر ڈال دیا اور کہا، اے بنت شیبہ، کیا امیر المومنین کو قتل کر دیا جائے گا؟ اور تلوار پکڑ لی۔ اس آدمی نے حضرت نائلہ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ان لوگوں نے مکان کا سامان لوٹ لیا۔ ایک آدمی حضرت عثمان کے پاس سے گزرا، آپ کا سر مصحف کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے ٹھوکر مار کر سر مبارک مصحف سے دور کر دیا اور کہا کہ میں نے آج کی طرح کسی کافر کا چہرہ اس قدر حسین اور کسی کافر کے لیٹنے کی جگہ اتنی باعزت نہیں دیکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آئے تھے نا مدینہ منورہ میں یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کے نام پہ، ویسے تو وہ شہید کرنے آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو احتجاج کرنے آئے ہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے آپ کے مکان میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ وہ پیالے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ علامہ حافظ ابن عساکر نے یہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان نے مکان میں موجود تمام محافظین جو سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے گھر میں، ان کو چلے جانے کی قسم دے دی، قسم کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے گھر چھوڑ دو، میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، قسم دے دی۔ اور مکان میں آپ کے اہل خانہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، تو جو مفسدین تھے، شرپسند لوگ تھے، مکان کے دیوار کو پھاند کر آ گئے اور دروازے کو جلا کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں محمد بن ابو بکر کے سوا نہ کوئی صحابی تھا اور نہ کوئی کسی صحابی کا بیٹا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنوں کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے، اور ان میں سے بعض نے سبقت کی یعنی پہل کی اور آپ کو مارا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کی عورتیں چلانے لگی اور شور کیا کہ وہ لوگ منتشر ہو کر باہر چلے گئے۔ اس کے بعد محمد بن ابو بکر داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ آپ قتل ہو چکے ہیں۔ جب اس نے آپ کو ہوش میں آتا دیکھا تو کہا، اے نعسل، اللہ اکبر، یہ عربی میں بیوقوف بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی گالیاں بھی ہوتی ہیں، دیکھیں آخر میں، تم کون سے دین پر ہو؟ آپ نے فرمایا، میں دین اسلام پر ہوں، اور میں نعسل نہیں بلکہ امیر المومنین ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم نے کتاب اللہ کو بدل دیا؟ آپ نے فرمایا، میرے اور میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی فیصلہ کرے گی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لی اور کہا کہ قیامت میں ہماری طرف یہ قول قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ یہ تھا سورہ احزاب کا، اور لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اتباع کی، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اور آپ کو اپنے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا اندرونی دروازے سے بیرونی دروازے تک لے گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، تیرے باپ کے لیے بھی میری داڑھی پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ اہل مصر میں سے قبیلہ کندہ کا ایک آدمی آیا جس کا لقب ہیمار تھا، گدھا، لوگ اس کو گدھا کہتے تھے، اور کنیت ابو رومان تھی۔ بقول قتادہ رومان اس کا نام تھا، دیگر کہتے ہیں کہ وہ ازرق اشقر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام سودان تھا۔ چلے، جس شخص نے عثمان ابن عفان کو شہید کیا تھا اس کا نام اسود تھا۔ اس نے آپ کو نیزہ مارا اور ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار سے حملہ کیا، اور تلوار کی نوک عثمان ابن عفان کے پیٹ پر رکھ کر اوپر سے اپنا وزن دے دیا، پیٹ پر تلوار کو رکھا اور پھر اس پہ اپنا زور دے دیا حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن تلوار نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی۔ پھر روایت ہے کہ محمد بن ابو بکر نے آپ کے کان میں خنجر گھونپا۔
یہاں تک کہ وہ آپ کے حلق تک پہنچ گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ فعل کسی اور کا تھا۔ محمد بن ابوبکر تو نادم و شرمندہ ہو کر چلا گیا تھا پہلے سے ہی، جب اسے عثمان بن عفان نے یہ کہا تھا کہ تو نے میری داڑھی پکڑی ہے، لیکن تیرا باپ اس کی عزت کیا کرتا تھا۔ آپ کے اس کہنے پر وہ الگ ہوا، اپنے چہرے کو ڈانپا اور لوٹ گیا، آپ کے دفاع میں لگ گیا، لیکن پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہو کر رہا، اور یہ کتاب تقدم میں لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے محمد، وہ حالانکہ ان بلوائیوں کے ساتھ تھا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی نے اس سے بات کی تو اس کو حیا آیا، اور اس نے پھر جا کے سمجھانا شروع کیا، اور ان کو بگانا چاہا، ان کو نرم کرنا چاہا، ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بلوائی جو تھے وہ آ کے انہوں نے شہید ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی اور سر کے اگلے حصے پر لوہے کی ایک سلاخ ماری۔ یہ سنتے جائیں ذرا۔ آپ کی پیشانی اور سر کے اگلے حصے پر لوہے کی ایک سلاخ کو مارا، آپ اس ضرب سے پہلو کے بل گر پڑے۔ اس کے بعد سودان نے حملہ کر کے تقریباً قتل ہی کر دیا۔ پھر عمر کو کود کر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا۔ آپ اس وقت آخری لمحات میں تھے۔ اس نے پے در پہ نیزے کے 9 وار کیے، 9 وار۔ راوی کہتے ہیں کہ ان میں سے 3 تو اچٹ گئے، اور 6 اس وقت لگے جب وہ میرے قریب ہی پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ انصار میں سے ایک آدمی عثمان ابن عفان کے پاس داخل ہوا۔ آپ نے اس سے کہا، اے میرے بھتیجے لوٹ جاؤ، تم میرے قاتل نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے جان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی پیدائش کے 7ویں دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے تو آپ نے تمہاری تہنیک فرمائی اور برکت کی دعا دی تھی، یعنی کہ میٹھا گھٹی آپ کو رسول اللہ نے دی، اور برکت کی دعا بھی دی تھی۔ اس کے بعد انصار میں سے دوسرا آدمی داخل ہوا، حضرت عثمان نے اس سے بھی یہی کچھ فرمایا۔ پھر محمد بن ابو بکر داخل ہوا تو فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ محمد بن ابو بکر نے کہا، اے نعسل، یا نعسل یا ایک ایسا لفظ ہے کہ بے وقوف بوڑھے، نعوذ باللہ، تم نے یہ کیسے جان لیا؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں تمہاری پیدائش کے 7ویں دن رسول اللہ کے پاس لایا گیا تھا تاکہ آپ کی تمہاری تہنیک کرے اور برکت کی دعا دے، تو تم رسول اللہ پر اچھل کر گر پڑے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ کود کر عثمان ابن عفان کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ کی داڑھی پکڑ لی، اور جو خنجر ان کے ہاتھ میں تھا وہ گھونپ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے، منکر ہے، ویسے بیان کر دیا تھا کہ یہ بھی ایک تاریخ میں ہے تو یہ آپ کو بیان کر دیا۔ یہاں جو تاریخ ابن کثیر میں جو چیزیں آتی ہیں نا، وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر اپنا موقف بھی ساتھ میں بیان کر دیتے ہیں آپ کو۔ یہ مستند تاریخ ہے۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت مفسدین آپ پر حملہ آور ہوئے تو آپ اس وقت تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تھے، اور یہ کچھ بعید نہیں، اس لیے کہ مصحف اس وقت آپ کی گود میں تھا۔ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے ان کے لیے، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو ایک تو یہ آیت پڑھ رہے تھے آپ۔ جب مفسدین نے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے کہا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور جب خون کا پہلا قطرہ گرا تو کہا، سبحان اللہ العظیم۔ ابن جریر نے بھی تاریخ میں یہی لکھا اپنی سند کے ساتھ کہ مصریوں نے جب قاصد سے وہ خط پکڑا جو امیر مصر کے نام تھا، اور ان میں سے بعض کے قتل، بعض کے سولی دینے اور بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم تھا، جسے مروان بن حکم نے عثمان ابن عفان کی طرف سے جھوٹ اور باری تعالیٰ کے اس قول کی تعویل کرتے ہوئے لکھا تھا۔ بلا شبہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور زمین میں فساد مچائے، یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کے جلا وطن کر دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
اصل میں کیا ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ کل ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک دفعہ احتجاج کرنے جب یہ لوگ آ گئے تھے تو حضرت عثمان غنی نے ان کو مطمئن کر دیا تھا کہ آپ کا جو امیر ہے ہم اس کو چینج کر دیں گے اور فلاں کو کر دیں گے، اور ان کو مطمئن کر دیا تھا تو وہ جانے لگے، جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک خط ملا، اور وہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو گورنر ہے مصر کا اس کے نام خط تھا کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے تو فلاں فلاں کو مار دینا اور فلاں فلاں کو اصول پہ لٹکا دینا۔ جب یہ خط انہوں نے دیکھا تو وہ غصے میں دوبارہ آئے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، اور پھر عثمان غنی کو شہید کیا۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اصل میں علامہ ابن جریر فرما رہے ہیں کہ وہ اصل میں مروان بن حکم نے لکھا تھا، اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی کہ جو لوگ فساد کریں گے زمین پر ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تو اس نے اپنی طرف سے لکھا تھا لیکن نام عثمان بن عفان کا استعمال کیا۔ مروان بن حکم کے نزدیک یہ لوگ امیر المومنین عثمان بن عفان کے خلاف بغاوت کر کے فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے تھے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ ایسے ہی تھے، لیکن مروان کے لیے مناسب نہیں تھا وہ عثمان کی طرف سے ان کو لا علم رکھ کر خط لکھتا، اور جعلی خط اور جعلی مہر بناتا اور آپ کے غلام کو آپ ہی کے اونٹ پر بھیجتا، جبکہ عثمان اور مصریوں کے درمیان اس بات پر صلح ہو چکی تھی کہ محمد بن ابو بکر مصر کے امیر بنیں گے۔ مروان نے ایسا کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ بہرحال جب مصریوں نے اس خط کو پکڑا اور اسے معاہدے کے خلاف پایا تو اسے بہت ہی برا سمجھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ عثمان بن عفان کی طرف سے ہے۔ شر اور فساد سے تو وہ پہلے ہی برے ہوئے تھے، لہٰذا وہ سب مدینے کی طرف لوٹ آئے اور اکابر صحابہ کرام کے پاس جا کر یہ خط دکھایا۔ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے یہ خیال کر لیا کہ یہ خط عثمان ابن عفان کی طرف سے ہے۔ پھر جب عثمان ابن عفان سے اکابر صحابہ اور مصریین کی موجودگی میں اس خط کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اللہ عظیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ نہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور نہ کسی کاتب سے میں نے املا کروایا ہے، اور نہ مجھے اس کا معلوم ہے، بالکل بھی نہیں پتا، قسم کھائی آپ نے۔ اور بلا شبہ آپ سچے تھے، نیک اور ہدایت یافتہ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اس پر آپ کی مہر لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی خط اور مہر جعلی بھی بنا سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کے غلام ہیں جو آپ کے اونٹ پر سوار تھا، برآمد ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے ان باتوں میں سے کسی کا بھی علم نہیں۔ ان مفسدین نے کچھ دیر گفتگو کے بعد کہا اگر یہ خط آپ نے لکھا ہے تب تو آپ نے خیانت کی ہے، اور اگر آپ نے نہیں لکھا بلکہ آپ کی طرف سے کسی اور نے لکھا ہے تو آپ کو اس کا علم نہیں، تو پھر آپ عاجز ہیں، یعنی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا، لہٰذا آپ جیسا آدمی خلافت کے لیے اہل نہیں ہے، اسی لیے آپ کے اندر یا تو خیانت ہے یا پھر آپ بہت عاجز آدمی ہیں، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں آپ کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ آپ خلافت کے اہل اور لائق نہیں ہیں، یہ تو ہر صورت میں باطل، جھوٹ اور ویسے ہی بکواس ہے، یعنی اس لیے اگر بالفرض خط آپ نے لکھا ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہوا بھی ہو تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے امام کے خلاف ان کے باغیوں کی شوکت اور قوت توڑنے میں امت کی مصلحت اور بہتری سمجھی۔ اور رہی دوسری صورت کہ جب آپ کو اس خط کا علم ہی نہ ہو اور آپ کی طرف سے جھوٹ بنا دیا گیا ہو، اس میں آپ عاجز ہیں اور آپ مجبور تھے یا آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، تو آپ کی طرف منسوخ کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ معصوم نہیں، خطا، غفلت اور دونوں کا صدور آپ سے ممکن ہے۔ اصل میں یہ لوگ خود ہی جاہل، باغی، عیب جو، خائن، ظالم اور افترا پرداز تھے، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کا محاصرہ کرنے، آپ کو تنگی میں ڈالنے کا پختہ عزم کر لیا، حتیٰ کہ آپ کا دانا پانی بند کر دیا اور مسجد میں جانے سے بھی آپ کو روک دیا اور آپ کو قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ اسی بنا پر آپ نے ان سے مسجد کے وسعت کے بارے میں خطاب کیا کہ کس نے اس مسجد کو وسیع کیا؟ آپ پہلے شخص ہیں جسے مسجد سے روکا گیا، اور بحر روما کو مسلمانوں پر وقف کرنے کے بارے میں خطاب کیا کہ کس نے اسے خرید کر وقف کیا، اور آپ پہلے شخص ہیں جس کے پانی سے منع کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا خون جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو حلال نہیں مگر تین میں کسی ایک صورت میں،
یعنی جان کے بدلے جان لینی ہو، یا شادی شدہ انسان نے بدکاری کی ہو، یا اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو اور جماعت سے الگ ہو گیا ہو، پھر تو قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے نہ کسی نفس کو قتل کیا، نہ ایمان لانے کے بعد ارتداد اختیار کیا، اور نہ کبھی زندگی میں نے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے، اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، بلکہ اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں چھوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھیں اس بات کو، اس پیراگراف کو سمجھے ہیں کہ ایک تو مسجد سے آپ کو روکا گیا، یہ ظلم تھا، انتہا تھی کہ رسول اللہ کی مسجد سے آپ کو روکا گیا، خلیفہ کو روکا گیا۔ حالانکہ جو مسجد نبوی ہے نا، اس میں سب سے پہلی توسیع، مسجد کو بڑا جو کیا تھا، خوبصورت کر دیا تھا آپ نے، اس کے اندر چونا لگایا تھا آپ نے، بہت پیارا کر دیا تھا، وہ عثمان غنی نے ہی کیا تھا۔ اور سب سے پہلے جس کو روکا گیا اس مسجد سے، وہ عثمان غنی ہی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر جب پانی بند تھا، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک کنواں جو تھا، وہ رسول پاک نے پیش کیا کہ اس کنویں کو کون خریدے گا تو اس کے بدلے میں جنت خرید لے، تو آپ نے وہ کنواں خرید دیا تھا اور مسلمانوں میں فری کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا۔ آج یہ دن تھا کہ زندگی میں مسلمانوں میں سے کسی کو اگر پانی سے روکا گیا تو وہ عثمان غنی ہے جن کو روکا گیا پانی سے، اندازہ کریں آپ۔ اور پھر آپ کو شہید کر رہے ہیں جو کہ آپ رسول اللہ کے یار ہیں، داماد ہیں، اور رسول اللہ نے کتنی محبت دکھائی ہے آپ کے ساتھ، کتنی ہم نے کل احادیث پڑھی، اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور ظلم اور بغاوت پر قائم رہنے پر اصرار کیا، اور لوگوں کو آپ کے پاس آنے جانے سے منع کر دیا، یعنی راستہ بند کر دیا، کہ آپ پر حالات سخت ہو گئے، گزر بسر مشکل ہو گئی، پانی جو موجود تھا وہ ختم ہو گیا، آپ نے مسلمانوں سے پانی کے سلسلے میں مدد چاہی، پس حضرت علی بن ابی طالب بذات خود سوار ہوئے اور پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور بڑی مشقت کے ساتھ آپ تک پہنچایا۔ حالانکہ ان جہلا نے آپ کو بھی برا بلا کہا، آپ کی سواری کو بھی بتکایا اور خوب دھمکایا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی قسم، روم اور فارس والے بھی ایسا نہیں کرتے جیسا کہ تم اس شخص کے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ بھی جب کسی کو قید کرتے ہیں تو اسے کھانے کو بھی دیتے ہیں اور پینے کو بھی دیتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے آپ کی بات پر کان نہیں دھرا، بلکہ آپ کا عمامہ اتار کر مکان کی وسعت میں پھینک دیا۔ ام حبیبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر تشریف لائیں، آپ کے ساتھ حشم اور خدام تھے بہت سارے۔ مفسدین نے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان کے پاس بنو امیہ کے یتیموں بیواؤں کے کچھ وصایا ہیں، میں وہ وصیتیں انہیں یاد دلانا چاہتی ہوں، لیکن ان ظالموں نے آپ کی تکذیب کی اور سخت تکلیف پہنچائی، آپ کے خچر کی لگام کاٹ دی، وہ بدک گیا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے یا مار ڈالے اگر لوگ اس کو نہ پکڑ لیتے۔ اس صورت میں بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، عثمان ابن عفان اور ان کے اہل خانہ کے لیے صرف وہی پانی باقی رہا جو عمر بن حزم رات کے وقت پوشیدہ طور پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے اسے بہت ہی بڑا خیال کیا اور اکثر لوگوں نے اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیا۔ اسی دوران حج کا زمانہ آ گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس سال حج کے لیے نکلی۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ ٹھہرتی تو زیادہ مناسب تھا، شاید یہ لوگ آپ سے ڈر جاتے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بھی وہی اذیت اٹھانی پڑے گی جو ام حبیبہ نے اٹھائی ہے۔ پھر آپ نے سفر حج کا پختہ عزم کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس سال عبداللہ بن عباس کو امیر حج مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا کہ میرا آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ حج سے افضل ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ناموں کا یاد رکھیں۔ اللہ، لیکن آپ نے ان کو قسم دی۔ سو عبداللہ ابن عباس لوگوں کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو ہی گئے اور مکان کا محاصرہ بدستور قائم رہا۔ پھر ایام تشریق بھی گزر گئے اور کچھ حجاج کرام واپس بھی آ گئے، اور امیر المومنین کو لوگوں کی سلامتی کی خبر دی گئی۔ ان لوگوں کی یہ خبر دی گئی کہ حجاج کرام مدینہ کی طرف لوٹنے کا عزم کیے ہوئے ہیں،
تاکہ تمہیں امیر المومنین سے دور ہٹائیں۔ ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت معاویہ نے حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کر دیا ہے، اور عبداللہ بن سعد نے بھی معاویہ بن خدیج کے ساتھ فوج کو بھیجا ہے۔ اہل کوفہ نے قعقاع اور اہل بصرہ نے بھی لشکروں کو بھیجا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی رائے پر عمل کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، اور حج کی وجہ سے لوگوں کی قلت اور غیبوبیت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، اور محاصرے کو سخت کر دیا، دروازہ نظر آتش کر دیا، اور قریبی مکان مثلا عمر بن حزم کے مکان کے دیوار سے حویلی میں کود گئے۔ محافظین نے حضرت عثمان کی طرف سے شدید مقابلہ کیا، دروازے پر باہم شدید قتال ہوا، ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی گئی، اور بوقت مبارزت یعنی مقابلہ کبڈی جس طرح ہوتی ہے نا، جس پہلوانی کا ہوتا ہے، رضیہ اشعار بھی پڑے گئے۔ ابو ہریرہ اس دن کہہ رہے تھے کہ آج کے دن شمشیر زنی کرنا کیا ہی اچھا ہے۔ مکان کے محافظین میں سے ایک جماعت شہید ہو گئی، یہ فاسق اور فاجر لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ مارے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کو اس دن بہت زخم آئے، اسی طرح حسن بن علی بھی زخمی ہوئے۔ مروان بن حکم کی گردن کی ایک ہڈی یا رگ بھی ٹوٹ گئی، پس وہ اسی ٹوٹی ہڈی کے ساتھ زندہ رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان کے ساتھیوں میں سے جو سرکردہ لوگ لڑائی کے وقت شہید ہوئے، ان میں زیاد بن نعیم، فہری مغیرہ بن اخنس، اور نیاز، یہ پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، بن عبداللہ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھیوں نے شکست کھائی اور لوٹ گئے۔ آپ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہیں قسم دی کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، پس وہ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکا ہے، اور آپ کے پاس آپ کے اہل خانہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ پس مفسدین دروازے اور دیواروں میں سے اندر کودنے لگے۔ حضرت عثمان نماز میں مشغول ہو گئے، سورہ طٰہٰ شروع کر دی۔ آپ سریع قرأت کرنے والے تھے، اس لیے جلد یہ سورت پوری کر لی۔ لوگوں نے غلبہ کیا، دروازہ اور چھپرا جل گیا، چھپر، اور اندیشہ ہوا کہ آگ بیت المال تک پہنچ جائے گی۔ اتنے میں حضرت عثمان نماز سے فارغ ہو گئے اور اپنے سامنے قرآن کریم کھول کر بیٹھ گئے، اور یہ آیت تلاوت کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پس سب سے پہلے جو شخص دروازے میں داخل ہوا اسے الموت الاسود کہتے ہیں۔ اس نے آپ کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور سانس حلق میں تیزی سے آنے جانے لگا۔ اس نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ آپ قتل ہو چکے ہیں۔ پھر محمد بن ابو بکر داخل ہوا اور آپ کی داڑھی پکڑی، لیکن پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس کے پاس تلوار تھی، اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے اپنے بچاؤ کیا، پس تلوار نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل بدن سے جدا کر دیا۔ یہ بھی قول ہے کہ ہاتھ کٹا تو تھا لیکن بدن سے جدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عثمان یہ سب پہلا فرمایا کہ یہ سب سے پہلا ہاتھ ہے جس نے مفصل کو لکھا تھا۔ آپ کے خون کا سب سے پہلا قطرہ اس آیت پہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے آپ کی طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر ایک آدمی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا، اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ کو آپ کو بچانے کے لیے ان کے سامنے آ گئی، تلوار پکڑ لی۔ اس نے تلوار زور سے کھینچی جس سے حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی، اور ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اپنی تلوار آپ کے پیٹ پر رکھ کر اپنا وزن دے دیا، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اور بھی بہت اس نے بے ادبی کی۔ یہ جو نائلہ تھی، زوجہ محترمہ تھی، ان کے بدن مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، ان کا دوپٹہ چادر جو تھی وہ ہٹ گئی، اور انہوں نے کوئی بد زبانی کی، وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے کوئی جملہ کسا آپ کی ذات پہ۔ اندازہ کریں آپ کے کتنا ان کو جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے آخر میں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بہرحال یہ شہادت کا جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے بلا اختلاف، جمعے کا دن تھا، اور جمعے کی آخری ساعت میں شہادت ہوئی تھی آپ کی، اور یہ بہت سارے صحابہ کرام نے یہ بتایا ہے۔
अयाम तशरीक का वाक़या है। आप जुम्मे के दिन 18 जिलहज 35 हिजरी को शहीद हुए, और कहते हैं कि 36 में आप शहीद हुए थे। बाज ने कहा, और ये कौल गरीब है। आपकी उम्र 82 साल से आगे चली गई थी। आम, बाज ने कहा कि 75 साल आपकी उम्र थी। बाज ने कहा कि 63 साल की उम्र थी। आपको जिस जगह दफन किया गया है वो बकी का मशरक की जानिब है, एक जगह है, आपने खुद ही ये जगह खरीदी हुई थी। अल्लाह अकबर। आप जब भी उस जगह से गुजरते थे ना, उस जगह से गुजरते थे जो आपने बकी में शामिल की थी, जब आप वहां से गुजरते थे तो आपको खुशबू आती थी, और आप कहते थे कि इस जगह पर अनकरीब एक सालिह नेक आदमी दफन किया जाएगा। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे आप दफन होंगे, लेकिन आपको वहां से एक खास जो है ना सिग्नल्स आते थे, आपको जैसे वेव्स कहते हैं ना, वो आपको आते थे। तो वो यही था कि वो आपको आप कहते थे ये यहाँ कोई नेक आदमी दफन होगा। अल्लाह अकबर। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इब्न जरीर ने तो ये लिखा है कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अपनी शहादत के बाद 3 दिन तक बगैर दफन के रहे हैं। 3 दिन तक। और मैं यानी मुसन्निफ कहता हूँ कि लोग हजरत अली इब्न तालिब के बैत की मशगूली की वजह से आपसे गाफिल रहे हत्ता कि वो मुकम्मल हो गई। और एक कौल ये भी है कि 2 दिन तक बगैर दफन के रहे, और ये भी कहा जाता है कि इसी रात आपको दफन कर दिया गया। फिर आपकी तदफीन खवारिज के खौफ से मगरिब और इशा के दरमियान हुई। और ये भी कहा जाता है कि बाज़ अकाबिर सहाबा से इसकी इजाज़त चाही गई, कि तो सहाबा की एक छोटी सी जमात जनाजे के साथ चली, जिनमें हकीम बिन हज़म और बाकी कुछ सहाबा थे, वो शामिल थे। उसमें हज़रत अली शेर खुदा भी शामिल है, तलहा ज़ुबैर भी वो शामिल हैं, और कुछ ज़ौजात भी शामिल हैं, हज़रत नाइला और उमुल बनीन, और कुछ बच्चे भी शामिल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा अच्छा, एक जमात अच्छा कहते हैं कि बास का ख्याल ये है कि आपको गुस्ल और कफन नहीं दिया गया, लेकिन पहला कौल जो है वो सही है। कौन सा कौल सही है? कि आपके खुद्दाम की भी एक जमात शामिल थी जो गुस्ल और कफन के बाद आपको दरवाजे तक उठा कर लाए थे। आपको गुस्ल भी दिया गया और कफन भी दिया गया। आपकी जनाजा पढ़ाई गई। बाज ने जुबैर बिन आवाम, बाज ने हकीम बिन हजाम, और बाज ने मरवान बिन हकम, और बाज ने मिसवर बिन मखरमा, कहते हैं कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है। बाज खवारिज ने आपके जनाजे को रोका और उन पर संगबारी भी करना चाही, जनाजे की चारपाई को गिराना भी चाहा और इरादा भी किया। अल्लाह अकबर। और बाज ने यह भी कहा कि यहूद के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, हत्ता कि हजरत अली शेर खुदा ने उनकी तरफ पैगाम भेजा और उन्हें उससे मना किया। हकीम बिन हिजाम ने आपका जनाजे को उठाया, बाज मरवान बिन हकम का नाम लेते हैं, और इस तरह ही जो है उस पर इख्तिलाफ है कि जनाजा किसने पढ़ाया। बाज अंसारी ने इससे मना किया गया कि आप ये ना करें। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक इब्न हुज़ैफा फरमाते हैं कि तुम्हें उन्हें दफन कर दो, अल्लाह ने इन पर रहमत फरमा दी और फरिश्तों ने उनका जनाजा पढ़ लिया है। फिर मुफसिदीन लोगों ने कहा कि उन्हें बकी में दफन ना किया जाए, बल्कि दीवार बकी के पीछे दफन कर दिया जाए। बाज पस उन्होंने बकी की मशरिकी जानिब दरख्तों के नीचे दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी तदफीन के बाद लोगों ने फिर आपके 2 गुलामों को जो मकान में आपके साथ शहीद हुए थे निकाला। ये दोनों सबीह और नजीह थे रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और उन्हें भी ये जो बकी का इलाका था उसमें आपको पहलू में दफन किया। और ये भी कहा जाता है कि खवारिज ने उन दोनों के दफन की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन दोनों की टांगें पकड़कर घसीटा, पथरीली ज़मीन पर फेंका, हत्ता कि कुत्तों ने उन्हें खा लिया। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपने ज़माने इमारत में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की कब्र मुबारक की तरफ तवज्जो की, और उनके और बकी के दरमियान जो दीवार हाइल थी उसे ख़त्म कर दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि वो अपने मुर्दों को इनके आस पास दफन करें, यहाँ तक कि यह जगह मुसलमानों की कब्रों से मुत्तसिल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आपने देखा कि ये खलीफा राशिद कितनी तकलीफ़ों के साथ जो है वो इस दुनिया से गए हैं। अंदाज़ा करें कि ये रसूलुल्लाह के दोस्त हैं,
اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے پہلے لوگوں میں شامل ہیں۔ اب ساری زندگی آپ نے دین کی خدمت کی، مال بھی نچاور کیا، جان کو بھی نچاور کیا، اور آپ نے مسلمانوں کا جو ہے وہ یعنی ہمیشہ مدد کی، ہمیشہ آپ نے غریبوں کی مدد کی، اور رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے آپ نے، اور ان کا دیکھیں آخر میں کیا کیا ان لوگوں نے۔ اور یہی لوگ ہیں جو کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، خود مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، اور آپ کو مسجد نبوی میں جانے سے بھی روک دیا آپ نے، اندازہ کریں یہ حالت ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو یہ بہت ہی مظلوم شہید ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ہم حضرت علی شیر خدا کی طرف آتے ہیں، اور پھر ان کا جو تعارف ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل بتاتا ہوں میں، اور ساتھ میں آپ کے حوالے سے جو مناقب ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر حضرت عثمان غنی کے بعد مدینہ منورہ میں جو سیاسی بحران اور انتشار جو صورتحال بنی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی گفتگو کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز حضرت علی شیر خدا کو درپیش رہے، اور حضرت امیر معاویہ کا کیا کردار رہا، اور کون کون سے صحابہ نے حضرت علی شیر خدا کا ساتھ دیا اور کن لوگوں نے نہیں دیا، اور کون سے ایسے تھے جو کہ بالکل نیوٹرل رہے وہاں پر، ان لوگوں کا بھی تذکرہ کریں گے، اور اس کے علاوہ خوارج کا کیا رول رہا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، وہ سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاتا ہوں میں۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ نے مل کر کیسے اس دور حکومت کو مکمل کیا، 4 سال 4.5 سال کا عرصہ تھا، کیسے مکمل ہوا، اس پہ بات کریں گے کل انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے یہ مظلوم شہید جو ہیں خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، چونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، اور ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی بات اور یہی دعا ہم لوگ وہ کربلا کے حوالے سے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل بھی نہ بنائے، نیوٹرل بھی نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ رکھے۔ حق کے راہ میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اگر خراب ہوئی ہے، اور یہ ظالم جو لوگ ہیں یہ اگر طاقتور ہوئے ہیں، تو یہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بس بولنا چاہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں ان کے ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر و شر کا سلسلہ تو چل رہا ہے نا، لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی ہمدردیاں، آپ کی محبتیں، آپ کا تعاون کن لوگوں کو حاصل رہا، آپ کی باتوں سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے اعمال سے کن کو فائدہ ہوا، کس جماعت کو فائدہ ہوا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے جب ہم ان جیسے عظیم ترین لوگوں کا حال دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو ہیچ ہے، کچھ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ہی نہیں ڈالا، کچھ امتحان ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی میں کیا امتحان ہوں گے؟ امتحان تو ان کی زندگی میں آئے تھے، اور پھر اتنے زیادہ دینے کے بعد آئے۔ ہم نے دیا کیا ہے؟ ہم نے تو لیا ہے اسلام سے، ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، بس نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہم بس اسی پہ خوش ہیں، عمرہ حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اسی پہ خوش ہیں۔ تو ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں، ان لوگوں نے دیا ہے، اور ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دکھ درد کی بات ہے، جس پہ ہمیشہ ہم نے افسوس کیا ہے، اور بہت زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ سے شرمندہ ہیں، اور سیدنا عثمان غنی سے شرمندہ ہیں ہم لوگ۔ یعنی یہ سارے یہ امت کہلاتے ہیں نا، یہ اندازہ کریں آپ، یہ سارے لوگ، اور یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیشہ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ کوئی مومن جنتی نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا، زبان سے پڑھنے والا۔ بس یہ ذہن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل بہت زیادہ فتنے بڑھ گئے ہیں، اور اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ بقول عائشہ کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں تو بس یہ بھی کافی ہے، جتنا کچھ ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے۔ تو ہم جس دور میں ہیں، اگر شروع کے دور ایسا ہے تو پھر ہمارا دور تو پھر یعنی ہم تو پھر یہ ہے کہ ایک سنت بھی زندہ کر لی تو 100 شہیدوں کا ثواب پائیں گے ہم لوگ۔ بہر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پہ، ہمیں فتنوں سے بچائے رکھے، امتحانوں آزمائشوں سے بچائے رکھے، اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ مسلمان رکھے،
عقیدہ صحیحہ پر رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رکھے، ہمیں بھی رکھے، ہمیں بھی کلمہ نصیب فرمائے، ان کو بھی کلمہ نصیب فرمائے، اور ہماری نسل میں سارے کے سارے مسلمان ہو، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لشکروں میں ہمارے بچوں کو بھی شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے جی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، اب آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے تو بتائیے پلیز۔ چلیں جی، پھر انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ، اسی یہ جو ہمارے دروس کا سلسلہ ہے اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم لوگ اسی کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔